आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि साबिर शाकिर जो YouTube के ऊपर अपने एनालिसिस देते हैं वो गैर जानिबदार होते हैं कि नहीं, उनमें जज्बातियत होती है, उनमें प्रोपेगेंडा होता है, या वो सीधी सादी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं। तो इस सिलसिले में हम जानने की कोशिश करेंगे आज उनकी एक वीडियो देखकर। तो सबसे पहले उनकी वीडियो खोलकर उनकी थोड़ी सी बातें सुन लेते हैं और फिर मैं तबसरा करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 17 अगस्त साल 2020 और दिन है आज मंडे का। आज मैं आपसे एक मुफस्सल गुफ्तगू कर रहा हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि इस गुफ्तगू को आखिर तक सुनिए। ये एक थीसिस पेपर है और इज़राइल का तैयार करता है, इज़राइल के ही। ये देखें कि इनका लेवल, और ये है 5th जनरेशन वार। वीडियो शुरू ही कैसे हुई है कि इज़राइल का एक थीसिस है और इज़राइल का एक पेपर है। तो यहूदियों को आजकल अपने प्रोपेगेंडे की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत से मुसलमान उनके लिए कर रहे हैं। आप लोगों को आइडिया ही नहीं होगा कि ये सारी बातें, ये जो आपके चैनलों के ऊपर, आपके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ये जो लोग कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी, वो पाकिस्तानियों की बातें ही नहीं है, ईसाइयों की या मुसलमानों की बातें ही नहीं है, वो सब यहूदियों की बातें हैं। पीछे भी ये लोग थीसिस खोल के बैठे हुए हैं और कभी कभी तो ये लोग थीसिस ले आते हैं डायरेक्ट अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, टीवी प्रोग्रामों में। तो ये आप ये ना सोचिए कि मुसलमानों की बातें की जा रही हैं। बताया जाए या ना बताया जाए, ये सब यहूदियों की बातें, यहूदियों के मुंह से निकली हुई बातें हैं। तो आज हम सुनते हैं यहूदियों का बताया हुआ थीसिस साबिर शाकिर की जुबानी, क्योंकि आजकल वो बता रहा है। आज के प्रोग्राम में तो डायरेक्ट उसने बता दिया है कि ये जो बातें मैंने करनी है वो यहूदियों की थीसिस से ली गई हैं। मुसलमान अव्वल तो कोई थीसिस कर ही नहीं रहे। हैरानी की बात ये है। तो जो वो तज्जिया करते भी है ना, आप और या मकबूल जान का प्रोग्राम उठा के देख लें, वो सीधा सीधा आपको बताएगा कि बरतानिया में एक यहूदी स्कॉलर है, उसने ये कहा। बात ही यहां से शुरू करेगा, इस्लाम की बात कर रहा होगा। बंदा पूछे कि ये होता है ना कि यार कनाडा में एक पाकिस्तानी स्कॉलर बैठा हुआ तारुल कादरी, उसने ये बात की है। अपने प्रोग्रामों की बात वो ऐसे नहीं शुरू करता। या वो कहे कि यार ये क्या कहते हैं, जमात इस्लामी के मंसूरा में एक आलम ने ये क्या है, कोई यहूदियत के मतलब बात, कोई ईसाइयत के मतलब बात, कोई इस्लाम के मतलब बात शुरू करेगा और बताएगा कि बरतानिया के कौन से यहूदी ने क्या बात की थी और इसराइल के कौन सा यहूदी क्या बात कर रहा। तो हमारा अब ये लेवल हो चुका है और हम लोगों को पता भी नहीं है। जब हम वो प्रोग्राम, मैंने कई प्रोग्राम में जो है ना वो शुरुआत ही ऐसे की, और या मकबूल जान ने ये साबिर शाकिर की तरह, मुझे ऐसी आई है कि यार किसी मुसलमान स्कॉलर किसी पाकिस्तानी ईसाई की बात ही कर ले कि उसने इस्लाम के मतलब क्या कहा, डायरेक्ट इसराइल पहुंच जाते हैं कि फलां यहूदी स्कॉलर ने ना फलाना थीसिस पेश किया और वो इस्लाम के मतलब ये कह रहा था। तो ये वाली बात मैं और या मकबूल जहां के मुंह से तो काफी दफा ये यहूदी प्रोपेगेंडा सुन चुका हूं। कल जब मैंने ये प्रोग्राम देखा, ये साबिर शाकिर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी यहूदियों की ऐसे डायरेक्ट किताबें खोल लेगा और न्यूज़पेपर खोल लेगा और थीसिस ढूंढना शुरू कर देगा। लेकिन अब चूंकि सारे यहूदी प्रोपेगेंडा, किसी दिन तो मैं भी ये सोचता हूँ कि यार मैं सारा इकट्ठा यहूदियों का प्रोपेगेंडा इकट्ठा ही ना कर दूं। ये जो साबिर शाकिर या और या मकबूल जान या ऐसे लोग ये जो तिनका तिनका ढूंढ कर बेचारे इकट्ठा कर रहे हैं यहूदियों का, एक ही दफा एक इकट्ठा लाओ और एक सीरीज प्रोग्रामों की कर दो कि फलां यहूदी ने ये थीसिस पेश कर दिया और फलां इंग्लैंड में बैठे हुए यहूदी ने फलाना थीसिस पेश कर दिया। तो एक ही दफा यार उनका प्रोपेगेंडा कर लो। अभी तो मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताना नहीं चाहता कि मैंने यहूदी प्रोपेगेंडे कहां कहां पर सुन लिए हुए हैं, वो छोड़े, लेकिन आज इस चैनल पर सुनते हैं। ही अखबार में ये शाया हुआ और आप ख़ास तौर पे मैं आपको ये कहूँगा कि ये 25-30 मिनट की गुफ्तगू है, इससे ज़्यादा की नहीं है, क्योंकि ये एक रेफरेंस के तौर पे एक पीस है पूरे का पूरा ये वीडियो। हाँ, अब आप देखिए कि जब ये नॉर्मल तौर पर अपनी वीडियो करता होता ना इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन अब जब ये इसने यहूदी प्रोपेगेंडा करना तो बकायदा बता भी रहा कि यार सब्र करके बैठे रहना, ये वीडियो लंबी होगी। आज मैंने खुल खुला के प्रोपेगेंडा करना है उनका, यानी कि आप बात समझ नहीं रहे। वैसे ये साबिर शाकिर करके 5-10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो करेगा, बताएगा भी नहीं कि आप इसको सब्र से सुने। आपको पहले ज़हन तैयार कर रहा है। ये 5th जनरेशन वार
اور اب یہودیوں کو اپنے پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہے. تو آئیے یہودی پروپیگنڈا سنتے ہیں صابر شاکر مسلمان کی زبانی جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. یہ آپ کو ہمیشہ کام آئے گا نالج میں بھی. اور ایک جو اسرائیل اور پاکستان کے درمیان جو اب تک اسرائیل کی طرف سے اور مختلف بڑے ملکوں کی طرف سے اور کچھ دوست ممالک جن کا اثر و رسوخ ہے پاکستان پہ، ان کی طرف سے پاکستان پہ متعدد بار دباؤ ڈالا گیا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارمل کریں. اور ہمیشہ پاکستان نے کیا جواب دیا، اور اب یہ چیز کیوں، یہ تھیسس کیوں شائع ہوا ہے، کیوں لکھا گیا ہے، یہ پورا ایک ہے. تو بس میں نے یہ ریکویسٹ کرنی تھی، ذرا یہ سنیے اور پھر اپنا فیڈ بیک بھی دیے. اس وقت موضوع چل رہا ہے جناب اسرائیل، ہر طرف اسرائیلی ہو رہی ہے، اور عرب کنٹریز میں ایک ویو چلی ہے، اور جس کے مطابق آپ کو معلوم ہے کہ یو اے ای نے یہ پہلا پتھر پھینکا ہے اور پانی میں، اور اس سے ایک بھونچال اور ایک اشتعال، ایک اضطراب آیا ہوا ہے، زلزلہ آیا ہوا ہے، اور آفٹر شاکس آ رہے ہیں، ریئیکشن بھی ہو رہا ہے، رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے، کتھارسس بھی ہو رہے ہیں. تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ابتدا ہے. پہلے تو مصر اور جارڈن نے یہ کام کیا ہوا تھا، اور باقی کچھ ملکوں کے ساتھ خفیہ ریلیشن شپ. مصر اور جارڈن سے بھی پہلے ایران اور ٹرکی یہ کام کر چکے تھے. یہ لوگ اپنی ریسرچ کمپلیٹ کر کے نہیں آتے. سب سے پہلے ٹرکی نے مانا تھا مسلم کنٹریز میں سے اسرائیل کو، اور اس کے بعد ایران نے. لیکن ایران نے جب یہ ان کا اسلامی انقلاب آیا تھا یہ امام خمینی کے انڈر، انہوں نے سارے جو تعلقات ہیں ان سے منقطع کر دیے تھے، اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ٹرکی نے ابھی تک نہیں کیا. یہ اردوغان بیچارہ تو خود اسرائیل جا چکا ہے، ان کے وزیر اعظم کو اپنے ملک میں بلا چکا ہے. تو یہ لوگ یو اے ای کے اوپر جیسے یہ تنقید کر رہے ہیں. ٹرکی آخری کنٹری ہونا چاہیے جو اسرائیل کے معاملے میں کسی مسلم کنٹری کے اوپر وہ تنقید کر سکے، اور وہ پہلا ملک بنا ہوا ہے. اتنے بے شرم لوگ ہیں. سب سے پہلے جس ملک نے فلسطینیوں کا خون بیچا تھا اسرائیل والوں کو وہ ٹرکی تھا، اور اس کے بعد ایران تھا. لیکن ایران والوں نے پھر سب کچھ ریورس کر دیا تھا، لیکن ٹرکی بیچاروں نے ابھی تک آج تک ریورس نہیں کیا. جتنے یو اے ای کے تعلقات آج ہیں اسرائیل کے ساتھ، اس سے 100 گنا آج بھی تعلقات ہیں یہ ٹرکی کے اسرائیل کے ساتھ. تو اردوغان نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ اپنے پاسپورٹوں سے یہ اسرائیل کا نام غائب کیا، نہ ان کی سفارتخانے بند کیے ہیں، نہ ان کے یہ جو فلائٹس ہیں ایئرپلینز کی وہ بند کی ہیں. تو یہ کس منہ سے یو اے ای کے اوپر بات کر رہا ہے؟ بے شرم لوگ تھی، اور آنا جانا بھی تھا، بات چیت بھی تھی، بات چیت گپ شپ. لیکن عرب کنٹریز جو مین سٹریم کنٹریز باقی ہیں اہم ترین، جس میں یہ سارے ہیں، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے، گلف کنٹریز، یہ سب کے سب عرب لیگ کے جتنے بھی رکن ممالک ہیں موسٹلی وہ سب ایک پیج پہ تھے. اور فلسطین کا معاملہ، اس پہ جنگیں بھی ہوئیں، اور اس میں پاکستان نے بھی حصہ لیا، پاکستان کی طرف سے فوج بھی گئی، پاکستان کی فضائیہ بھی گئی. خیر، تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب یہ جو بات کر رہا ہے نا، پاکستان کی فوج بھی گئی اسرائیل سے مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان کی فضائیہ بھی گئی، تو پھر ہمیں بھی جواب کے طور پہ اوپر نہیں رونا چاہیے. اسرائیل والے بھی اسی وجہ سے انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں اور وہ پاکستان پر حملہ کرنے کے منصوبے بناتے ہیں. جب ہم ان پر حملہ کرنے کے منصوبے بنائیں گے، چاہے ہم کتنے بھی صحیح ہیں، تو پھر وہ بھی بنائیں گے. جب آپ دنیا کو امن کا پیغام دیتے ہیں نا کہ ہم اسرائیل ہمیں جتنا مرضی برا لگتا پھر بھی ہم ایک امن پسند قوم ہے، ہمارے جہاز والے، ہمارے پائلٹس ادھر جا کے نہیں اپنی سروسز دیں گے اسرائیل پر حملے کرنے کے لیے. اسرائیل بھی کبھی ادھر انڈیا کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، جیسے یہ پچھلے سال فیبروری میں کہتے ہیں نا کہ اسرائیل بھی اس کے پیچھے تھا. جب عرب کوئی اسرائیل کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو پاکستانی پائلٹ یہاں سے بھاگے جاتے ہیں، تو پھر ان کے پائلٹ بھی آ جائیں گے. کہتے تھے نا کہ اسرائیل کے پائلٹ تک آئے تھے پچھلے سال فیبروری میں انڈیا میں. جب آپ کے پائلٹ جائیں گے تو ان کے بھی آئیں گے. تو یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے. تو یہ تو آپ لوگوں کو سوچ لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کو نہیں تھے ادھر پائلٹ بھیجنے چاہیے. اگر پاکستانی بھیجیں گے تو پھر ایکسپیکٹ کرے وہ بھی آپ کے خلاف جہاں پر ان کے پائلٹ جا سکیں گے جائیں گے، جیسے انڈیا آئے تھے. تو پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کسی بندے کو
चाहे वो जितना भी गलत है या सही है, दुश्मन बनाएंगे वो भी आपका दुश्मन हो जाएगा। इसी तरह कौमों का होता है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पायलट को शौक पूरा कर ले इसराइल में भेजने का, उनसे लड़ने के लिए, इसराइल के पायलट अपना शौक पूरा कर लेंगे इंडिया आकर। तो फिर ये ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है कि इसराइल क्यों आता है इंडिया की हेल्प करने के लिए। तो ये ऐसे ही चीजें चला करती हैं। के दामाद जो हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का अमल शुरू हो गया है और तकरीबन पाइपलाइन में काफ़ी अरब कंट्रीज़ हैं जिनका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, कौन कौन से हैं वो सब के सब शामिल हैं। और यूएई के बाद बहरीन, बहरीन के बाद मोरक्को, मोरक्को के बाद कुवैत, ओमान और सऊदी अरब। खामोश डील, साइलेंट डील, और इस पे एग्रीमेंट है कि खामोशी रहेगी क्योंकि बड़ा मुल्क है और वहाँ पे मजहबी रुझान भी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए। तो अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ कि जनाब क्या ये पाकिस्तान के साथ भी कभी कोशिश हुई, क्या पाकिस्तान के भी कोई ताल्लुकात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रहे हैं, इस पे बात करते हैं। क्योंकि ये बात जहन में रखिए कि पाकिस्तान और इज़राइल के दरमियान सख्त तरीन एक दूसरे के दुश्मनी है, सख्त तरीन। उसकी वजह यह है, बराह रास्त नहीं है, और उस दुश्मनी की वजह ये दोनों भी मुल्क कभी भी बराह रास्त आपस में नहीं टकराए, आपस में इनकी जंग नहीं हुई, बराह रास्त नहीं हुई, बल्कि तीसरे फरीक की वजह से पाकिस्तान और इज़राइल प्रॉक्सी, बल्कि कहना चाहिए बराह रास्त हुए, लेकिन बराह रास्त मामलात ख़राब कभी भी नहीं हुए क्योंकि इनके सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, सरहदें नहीं मिलती। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि दो मजहबी रियासतें हैं दुनिया में, एक ये है असल प्रोपेगेंडा यहूदियों का। ये देखें ये यहूदियों का प्रोपेगेंडा कैसे शुरू करता है। अब ये डायरेक्ट प्रोपेगेंडा करेगा यहूदियों का। ये अल्फाज ध्यान से सुने कि ये अगले 2-3 मिनट में क्या कहता है। ये यहूदियों का बताया हुआ प्रोपेगेंडा, ये मुसलमानों का मौकफ ही नहीं है। लेकिन पहले ये प्रोपेगेंडा सुनते हैं मुसलमान, सिर्फ इसको दोहरा रहे हैं क्योंकि अपनी रिसर्च कोई नहीं है ना, जो किसी ने कह दिया सुन लिया। जाहिल बंदे की यही तो सबसे बड़ी खराबी होती है कि या उसने पैसा पकड़ा होता है या वो कानों का कच्चा होता है, किसी से बात सुनी आगे कहनी शुरू कर दी। ये पाकिस्तान में मैंने बहुत से बंदे को, और ये इंक्लूडिंग और या मकबूल जान जाहिल को भी मैंने ये वाली बात करते सुना हुआ है। लेकिन पहले ये वाली बात चूंकि ये रिपीट कर रहा है, आइए सुनते हैं, आप इसके मुंह से सुने फिर मैं तबसरा करूंगा। पाकिस्तान है जो इस्लाम की बुनियाद पे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे मारज़ वजूद में आया, और ये बात इज़राइल तस्लीम करता है। और एक है इज़राइल जो कि ख़ुद मज़हब की बुनियाद पे और यहूदियों की बेस पे बनी, और सिर्फ़ यहूदियों की रियासत, और ये भी मजहबी बुनियादों पे बनी, और नज़रियाती रियासत। ये दो रियासतें हैं दुनिया के नक्शे पे जो मज़हब की बुनियाद पे मारज़ वजूद में आईं। एक तो फ़लस्तीन की वजह से, इज़राइल और पाकिस्तान। ये है वो यहूदी प्रोपेगेंडा, क्योंकि यहूदियों को पता है हमारी एक गैर कानूनी इलेजिटिमेट रियासत है। वो पाकिस्तान के साथ अपने आप को मिला के लेजिटिमेटी इसको बनाते रहते हैं, कानूनी शक्ल इसको देते रहते हैं। ध्यान से सुने, मुझे पता हो कि मेरा काम गैर कानूनी है, किसी और बंदे का काम कानूनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा यार वो वाला बंदा भी तो मेरी तरह ही कर रहा है कि मैंने अपने काम को जवाब फराहम करना है। तो मैं कहूँ वो यार उस बंदे का काम कानूनी है तो मेरा क्यों नहीं, किसी ना किसी तरह बना लूंगा कि जैसे ही लोग समझे हाँ यार वो फलाने बंदे का काम भी उसने भी तो यही किया था, तो अगर उसका काम जेन्युइन है तो इसका काम हम क्यों 2 नंबर कह रहे हैं। ये है यहूदी प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान जैसी कानूनी रियासत को, लेजिटिमेट रियासत को, जो इसराइल जैसी गैर कानूनी रियासत से मिला रहे हैं ये साबिर शाकर जैसे और या मकबूल जान जैसे मुसलमान। और ये मैंने बहुत दफा बात सुनी हुई है पाकिस्तानियों से, ये नहीं कि ये दोनों पहली बार, क्योंकि जाहल कौम है। बंदा पूछे यार पाकिस्तान और इंडिया 2 स्टेट्स बनी थी हिंदुओं और मुसलमानों के लिए, मजहब की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तानी अलहदा हुए थे कि यार इनका ये मुसलमान है, ये हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, ये अपनी ये रियासत के लिए ये बात कर रहे हैं, बना दी। इंडिया साथ बना था, कुछ मुसलमानों को अकेली रियासत नहीं थी मिल गई। इसराइल ऐसे बना
دو فرق ہیں کہ ایک تو جب فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو علیحدہ کیا گیا ہندو اور مسلمانوں کی طرح فلسطینیوں کو ریاست ہی نہیں دی گئی، یہ چوری تھی۔ پاکستان اور انڈیا والا یہ کیس ہی نہیں ہے، انڈیا اور پاکستان کے کیس میں دو ڈیفرنٹ ریاستیں دی گئی، ہندوؤں کے لیے مسلمانوں کے لیے۔ اس کیس میں اسرائیل والے کیس میں ایک بندے نے زمین چرائی، اسرائیلیوں نے، ایک قوم نے اپنی ریاست کھڑی کر لی، دوسری قوم کو ریاست دی نہیں، تو یہ اسرائیل پاکستان جیسا کیسا ہو گیا؟ اور اس سے بڑی گڑبڑ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اس کیس میں 2 اسٹیٹس بنی، ایک انڈیا اسٹیٹ، ایک پاکستان اسٹیٹ۔ اسرائیل والے کیس میں یہ ہوا کہ صرف ایک اسٹیٹ بنی، فلسطینیوں سے زمین چھینی گئی، ان کو باہر نکالا گیا، اسرائیل ریاست بنا دی گئی۔ فلسطینیوں نے بات کی ہمارا ملک کیا ہے، اگلوں نے کہا کوئی نہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات کہ اگلوں کے لینڈ پر قبضہ کر کے وہاں پر اپنی اسٹیٹ بنا لیں۔ اس سے بھی بڑی جو ان جاہلوں کو نہیں پتا، اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ سارے نقلیں مار مار کے پاس ہوئے ہیں، اگر ان کو پیچھے سے اسرائیلیوں کے لفافے نہیں نہ مل رہے تو یہ پھر اگر یہ جان کر یہ بات نہیں کر رہے تو یہ جہالت کی وجہ سے بات کر رہے ہیں۔ اول تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو پیسے ملتے ہیں، یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اس سے بھی بڑی بات میں دوسرا پوائنٹ جو آپ کو، پہلا پوائنٹ ہے کہ 2 اسٹیٹس بنی اس کیس میں، پاکستان اور انڈیا کے کیس میں، ادھر صرف 1 اسٹیٹ بنی۔ دوسری اس سے بھی بڑی گڑبڑ ہے، دنیا جس وجہ سے اسے غیر قانونی کہا جاتا ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے آپ سمجھیں کہ جیسے ایک طرف کشمیری رہ رہے ہوں، دوسری طرف جاٹ رہ رہے ہوں، کشمیری ایک لینڈ پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لے، جاٹوں کو کہیں کہ تمہارا کوئی ملک نہیں ہے۔ یہ کردوں اور عراقیوں والا معاملہ ہے، یہ اسلام اور یہودیت کی لڑائی یا کوئی اسلام اور ہندو مت کی لڑائی نہیں ہے انڈیا پاکستان کے کیس میں۔ اس میں 2 ریسوں کا مسئلہ ہے، اسرائیلی ریسسٹ ہیں، یہ نازیوں والا عقیدہ ہے۔ جیسے نازی کہہ رہے تھے نا کہ جرمن قوم اچھی قوم ہے، یہودی گندے لوگ ہیں، ان کو ہم نے کچھ نہیں دو نا، ویسے ہی اب یہودی کہہ رہے ہیں ہم اچھے لوگ ہیں، ہمیں اسٹیٹ دو، یہ فلسطینی گندے لوگ ہیں۔ یہ اسلام اور یہودیت یہ مذہبی لڑائی نہیں ہے، یہ پولیٹیکل لڑائی بھی نہیں ہے، یہ انتہائی گھنانا قسم کا گند ہے، جیسے گورے اور کالے کا نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے کیس میں ہندو مت میں بہت سی ذات پاتے ہیں، بہت سے ہیں، وہ سارے کے سارے اکٹھے ادھر رہ رہے ہیں۔ ادھر پاکستان میں ہزاروں جٹ کشمیری سارے مل کے رہ رہے ہیں۔ ایک کسی بڑی ریس کے لیے یہ پاکستان نہیں بنا ہوا، نہیں تو پاکستان بھی غیر قانونی ہوتا۔ ادھر کی طرف کشمیری رہ رہے ہوتے، ادھر انڈیا والے کو نیچی ذات کے لوگ رہ رہے ہوتے، کوئی جٹ بٹ ایسے کر کے کچھ رہ رہے ہوتے، کوئی جلائے رہ رہے ہوتے، کوئی اور ککے زئی رہ رہے ہوتے۔ پاکستان کو اکیلی اسٹیٹ دے دی جاتی، دوسروں کو چوڑا کہہ دیا جاتا، تو وہ دنیا کا غیر قانونی ترین کام ہوتا۔ یہی نازیزم ہے، نازی یہی کر رہے تھے یہ جرمنی میں کہ ہم جرمن ہیں، جو ان کو کہا جاتا ہے، ویسے تو ان کو بھی بلیم کیا جاتا ہے نازی ایسے کر نہیں تھے رہے، جو ان کو بلیم کیا جاتا ہے نا کہ نازی شاید ایسے ہی کر رہے تھے۔ میں تو یہاں بھی شاید کہوں گا کہ کوئی نازیوں نے ایسے کوئی بات نہیں کی، یہ بھی یہودی پروپیگنڈا ہی ہے لیکن اس سلسلے میں انہیں بلیم بلا کیا جاتا ہے کہ یہ نازی کہہ رہے تھے جو وہ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن یہ یہودی کہتے کہ نازی کہتے تھے کہ اتنے وہ گندے تھے کہ جرمن قوم بڑی اچھی قوم ہے، یہ جو پیچ میں ہمارے جو یہودی رہ رہے ہیں نا یہ گند ہے، ان کو ختم کرو۔ یہ کام ہو رہا ہے ادھر وہ فلسطین میں اور اسرائیل میں، اس لیے قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ غیر قانونی ریاست ہے۔ پاکستان تو دنیا کی قانونی ترین ریاست ہے، واحد ملک ہے پاکستان دنیا میں جو ووٹ سے بنا ہے، بقایا ہر کنٹری فورس سے بنی ہوئی ہے لڑائی کر کے۔ یہ صرف ریسنٹلی جو 1991 یا 90 میں جو جرمن ایک قوم دوبارہ متحد ہوئی تھی نا، وہ لڑے بغیر ہوئی تھی، باقی امریکہ بھی لڑائی سے بنا ہوا ہے۔ اور اس کیس میں جب انہوں نے ووٹنگ نہیں تھی نا کی، تو انہوں نے ویسے ایک دوسرے کو کہہ دیا تھا، وہ جو دیواریں برلن تھی وہ گرا دی تھی، وہ ووٹنگ حالانکہ نہیں تھی ہوئی کہ یہ دونوں قومیں ملتی ہیں، یہ جو مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی جس کو ویسٹ جرمنی اور ایسٹ جرمنی کہتے تھے کہ یہ دونوں مل رہے، اس کیس میں ووٹنگ نہیں تھی ہوئی، لیکن لڑائی بھی نہیں تھی ہوئی، تو وہ بھی اسٹیٹس فورس سے نہیں تھی بنی لڑ کے کسی پر قبضہ کر کے۔ پاکستان کے علاوہ صرف ایک جرمنی ایسی کنٹری ہے جو لیجیٹیمیٹ ہے اس وقت دنیا میں، باقی ہر کنٹری لڑائی سے بنی ہوئی ہے، صرف پاکستان ووٹ سے بنا ہوا ہے۔ اور پاکستان اس سلسلے میں بھی ایک ایج رکھتا ہے جرمنی کے اوپر کہ پاکستان کے سلسلے میں ہر جگہ ووٹ ڈالے گئے تھے، صرف یہ ایک لیجیٹیمیٹ کنٹری ہے۔ اگر انڈیا کو بھی اگر آپ کہیں گے نا تو انڈیا والوں نے بھی یہ انڈیا اوریجنل، جب یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے یہ ووٹنگ سے فیصلہ کیا تھا پاکستان کا،
جو اوریجنل انڈیا پیچھے بچا تھا وہ پاکستان سے چھوٹا تھا زمین کے معاملے میں, لوگوں کے معاملے میں نہیں, ادھر آبادی زیادہ تھی, زمین کے لینڈ کے معاملے میں پاکستان سے چھوٹا تھا. پھر انڈیا والوں نے لینڈ بڑھایا تھا, انہوں نے دکن کے اوپر قبضہ کیا, کشمیر کے اوپر قبضہ کیا, یہ بہت بڑی بڑی ریاستیں تھی. یہ دونوں ریاستیں مل کے انڈیا بنا رہی تھی جو انڈیا پیچھے بچا تھا جب پاکستان بنا تھا. تو اسی طرح گوا ہے, اسی طرح وہ جو جونا گڑھ ہے, اسی طرح میانمار ایک ریاست ہے جس کو ابھی یہ ریسنٹلی پاکستان کے نقشے میں شامل بھی کیا گیا. تو یہ پاکستان کے ساتھ یہودی ریاست کو ملا کر اس کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہے. یہ یہودی پروپیگنڈا ہے. فلسطینی ایک ریس ہے, یہودی دوسری ریس ہے. مذہب کے بیس کے اوپر نہیں وہ کہہ رہے. یہی کام انہوں نے جرمنی میں کیا تھا کہ جرمن قوم بیسیکلی, انہوں نے جو نازیوں کو بلیم کیا تھا کہ نازی بیسیکلی کہتے کہ ہم جرمن ہیں اور یہ تو یہودی ہیں, تو ہم اچھے ہیں اور یہ برے ہیں. ادھر کوئی عیسائیت کا اور یہودیوں کا مقابلہ نہیں تھا. یہودیت اور اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے جب پھر وہ لوگ اس یہودی پروپیگنڈے سے امپریس ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یار جرمن وہ جو نازی تھے وہ تو بڑے ریسسٹ قوم تھے, وہ تو نسل پرست تھے. وہاں پر کبھی بھی بات نہیں ہوئی کہ نازیوں نے کبھی کہا تھا کہ ہمارا مذہب عیسائیت ہے, یہ یہودی لوگ ہیں ان کو نکالو یہاں سے. وہ مذہبی نہیں تھی, یہ بھی مذہبی نہیں ہے. مذہبی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈویژن تھی. یہ ریسزم کے بیس کے اوپر ڈویژن ہے, اس کو اپارٹھائیڈ کہتے ہیں. اور عیسائی بھی ہم سے اچھے ہیں مسلمانوں سے. مسلمان جہالت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہبی ڈویژن ہے. عیسائی جو سمجھتے ہیں اس چیز کو, اس کو غیر قانونی کہتے ہیں, اس کو اپارٹھائیڈ کہتے ہیں. وہ اس کو ساؤتھ افریقہ کی اپارٹھائیڈ سے ملاتے ہیں جہاں پر کالوں کے ساتھ یہ گورے ظلم کر رہے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والا کیس ہے. یہ جو ساؤتھ افریقہ کا کیس ہے نا, جب ادھر کالوں پر ظلم ہو رہا تھا, یہ فلسطین اور اسرائیل یہ وہ والا کیس ہے, اس لیے سے غیر قانونی کہتے ہیں. اب یہودی پروپیگنڈا 5th جنریشن وار میں اتنا چھا گیا ہوا ہے کہ اب اس کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے ختم کر کے اس کو لیجیٹمیسی دی جا رہی ہے, قانونی شکل دی جا رہی ہے کہ یار یہ تو پاکستان کی طرح. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کسی بہانے سے اس کو قانونی بتانا ہے, سمجھانا ہے لوگوں کو. اسرائیل کی اپارٹھائیڈ کا جو سمجھدار بندے ہیں وہ افریقہ کی اپارٹھائیڈ سے ملاتے ہیں جہاں پر یہ ساؤتھ افریقہ میں ظلم کر رہے تھے گورے کالوں کے ساتھ. اسی طرح ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ. اسرائیلیوں کو باہر سے لا کے ان کو ملک دے دیا گیا, فلسطینی جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے ان کا ملک چھین کے, اور ان کے پاس اب کوئی اسٹیٹ نہیں ہے. فلسطینی بیچارے کہتے رہ گئے کہ اگر بنانی بھی ہے تو 2 اسٹیٹ سولوشن دو, 2 اسٹیٹس بناؤ, 2 ریاستیں بناؤ, ہمیں بھی دو جیسے پاکستان اور انڈیا 2 بنے. لیکن اگر یہ دونوں بن بھی جاتے تو پھر بھی یہ ریسزم کے بیس کے اوپر ڈویژن تھی. اگر اسرائیل اور فلسطین 2 ریاستیں آج بن بھی جاتی ہیں نا, تو پھر بھی یہ انڈیا اور پاکستان کی ڈویژن نہیں ہے, پھر بھی غلط ہے. کیونکہ اس طرح ملک کریٹ کرنا ہی ریسزم ہے. اگر 2 ریاستیں بھی بنا دی جائے نا, ایک فلسطینیوں کو دے دیا جائے, ایک اسرائیل والوں کو دے دیا جائے, پھر بھی یہ ریسزم ہے. کیونکہ یہ یہی بات ہے کہ یار یہاں پر عراقی رہتے ہیں, یہاں پر کرد رہتے ہیں, تو ان کے 2 علیحدہ ملک بنا دو, وہاں پر اسلام اور یہودیت آتی نہیں ہے. وہ کرد عیسائی ہیں, یہودی ہیں, کون ہے کس کو کیا پتا. وہ عراقی عیسائی ہیں, یہودی ہیں, کوئی بدھ مذہب کے ہیں, کوئی مسلمان ہے, کس کو کیا پتا. تو مذہب کی بیس کے اوپر بھی جب ریاست ڈیوائیڈ کی جاتی ہے کوئی ریسزم نہیں ہوتا. اس میں بہت ساری قومیں اکٹھی رہتی ہیں, ایک ملک میں بہت ساری قومیں اکٹھی رہتی ہیں دوسرے ملک میں, تو یہ غیر قانونی ریاست نہیں ہوتی. ہاں, یہ جو افریقہ والا کیس ہے, ادھر کالے بھی عیسائی تھے اور گورے بھی عیسائی تھے, تو عیسائی ایک دوسرے پر ظلم کر رہے تھے, تو وہ ریسزم تھا. یہاں پر بھی یہ جو یہودی ہیں اور یہ جو فلسطینی ہیں, یہ اسلام اور یہودیت کا معاملہ نہیں. اس لیے سارے کہتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں, یہ اسرائیلی ہیں, یہ فلسطینی ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 2 مختلف ریسیں ہیں, یہ ریسزم ہے, اس کو اپارٹھائیڈ کہتے ہیں. تو اس لیے یہ اتنے, مجھے ہنسی آتی ہے کہ یار ہمارے ملک کے لوگ اتنے نہ ان کو نظریہ پاکستان کا پتا, یہ سمجھتے ہیں نظریہ پاکستان نظریہ اسرائیل ہے. وہ جاہلو شرم کھاؤ, یہ بات کرتے ہوئے 10 بار چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. پاکستان کے نظریے کو, جو مسلمانوں کے حقوق کو بچانے کے لیے ایک علیحدہ ریاست قائم کی گئی تھی, اس کو تم ملا رہے ہو یہودیوں کے ساتھ کہ وہ انہوں نے اپارٹھائیڈ کریٹ کی ہوئی ہے کہ یہ فلسطینی یہ گندے لوگ ہوتے ہیں, ہم اچھے لوگ ہیں, یہ بہت بری ریس ہے, ہم اچھی ریس ہے. وہ اپنے آپ کو اللہ میاں کے بندے کہتے ہیں, خدا کے بندے کہتے ہیں یہودی, کہ ہم اتنے افضل ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں, چوزن پیپل آف دا گوڈ ایسے کہتے ہیں. تو یہ نری نازیزم ہے. نازی ایسے کہا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں, اور وہ بھی ان کو ویسے تو بلیم ہی کیا, وہ بھی یہودی بتاتے ہیں کہ نازی ایسے کہا کرتے تھے.
یہ اصل میں یہودی کہتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں. نازیوں نے کبھی نہیں تھا کہا کہ یہ یہودی غلط لوگ ہیں اور ہم سب سے اچھے لوگ ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ نازی ایسے کہا کرتے تھے, یہ ان کو صرف بلیم کرتے ہیں. تو یہ ان جاہلوں کی تقریروں سے بچے, یہ جو صابر شاکر وغیرہ ہیں, مجھے تو افسوس ہوتا ہے. نظریہ پاکستان جیسا پاک نظریہ اسرائیل جیسے گندے نظریے کے ساتھ تم لوگ ملاتے ہو. یہ ان کا بیسیکلی طریقے پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نا. ان کے باپ دادا تو ویسے ہی یہ پاکستان کے خلاف تھے. اب جن کے باپ دادا نے پاکستان بنایا ہوا ان کو تو پتا ہے نا کہ پاکستان کا نظریہ کیا تھا, کیوں بنایا گیا تھا. ایک ہی وقت میں پاکستان اور اسرائیل کے لیے کام ہو رہا تھا. تو پاکستان بنانے والوں سے زیادہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, اسی لیے تو انہوں نے پاکستان بن بھی کیا. تو انہوں نے کہا تھا ہم نے اسرائیل کو نہیں ماننا. حالانکہ کہ اسرائیل پاکستان کے فلسفے پر ہی بنتا تو وہ تو کہتا کہ یار کیا ہے, قائد اعظم تو کہتا کہ یار ہمارا پاکستان جیسے بنا ویسے اسرائیل بنا, تو ہم ہی تو اس کو سب سے پہلے مانے تھے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمارا نظریہ ایک اچھے نظریے پر بن رہا ہے, یہ مذہب کی بیس کے اوپر مسلمانوں کو ہندوؤں سے علیحدہ کیا جا رہا ہے, 2 اسٹیٹس بنائی جا رہی ہیں. اس کیس میں 1 اسٹیٹ بنائی گئی, فلسطینیوں کو برا کہہ کے اس اسٹیٹ سے نکال دیا گیا کہ قانون اب ادھر ہوگا, تمہارے پاس کوئی قانون. جیسے ایک شہر میں نہیں ہوتا کہ شہر میں سارے کے سارے لوگ پرانے دور میں ہوتا تھا قلعے بنے ہوتے, تو کچھ لوگوں کو قلعے سے باہر نکال دیا جاتا تھا, جاؤ تم جیسے رہنا رہو. یہ حال کیا گیا فلسطینیوں کا, اور وہ بھی ریس کی بیس کے اوپر. اس کیس میں مذہب تو آتا ہی نہیں ہے. مذہب کا یہ ساؤتھ افریقہ والا کیس ہے, یہ جو جرمنی میں یہودیوں اور یہ جرمنوں کی لڑائی ہوئی تھی, یہ وہ والا کیس ہے. اور ادھر بھی یہودی غلط تھے, یہ لوگ جرمنی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے, اور اسی طرح یہ لوگ اب عربوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. تو یہ ان جاہلوں کی یہ ان کا طریقے پاکستان سے, یہ صابر شاکر کے ان کے باپ دادوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اتنے یہ بے شرم لوگ ہیں, یہ پاکستان کو گالی دینا, پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ ملانا, نظریہ پاکستان کو نظریہ اسرائیل کے ساتھ ملانا جیسے یہ منا رہا ہے. تو آئیے چلتے ہیں, آپ اس کی تھوڑی سی اور بکواس سنتے ہیں. تو یہ لوگ جاہل ہی, مجھ سے تو ان کی کوئی بات ہی نہیں سنی جاتی. آپس میں لڑے اور عرب کنٹریز نے بلایا پاکستان کو مدد کے لیے. پاکستان کی فوج گئی, پاکستان کی فضائیہ گئی اور اسرائیل کی طبیعت صاف کی. اس کے بعد اب اسرائیل کہاں پہ ہمارے خلاف آتا ہے, وہ آتا ہے انڈیا کے معاملے میں, کشمیر کے معاملے میں. جب بھی انڈیا اور پاکستان کا جھگڑا ہوا, جنگ ہوئی, اب یہ وہی بات کر رہا ہے جو میں نے پہلے کر دی کہ جب پاکستان کی فوجیں اسرائیل کے خلاف, چاہے وہ گندا ایک ملک ہے, غیر قانونی ملک ہے, جائے گا نا تو وہ بھی دشمنی میں آپ کے ملک کے ساتھ آئیں گے. تو پھر ایسے تو ہوتا ہی ہوتا ہے ٹیٹ فار ٹیٹ میں. لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ عربوں کی مدد کے لیے گئے, یہی سب سے بڑا مین پوائنٹ ہے. یہ بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ فلسطینیوں کا کیس بیسیکلی عرب ملک جو سعودی عرب ہیں, جو یو اے ای ہے, جو مصر ہے, جو اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں, وہ لوگ کور کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. پاکستان کا یہ کیس ہی نہیں ہے. پاکستان, ایران اور ترکی اور ملیشیا اس کیس میں باہر کے ممالک ہیں, اور یہ عرب کا جو ریجن کا یہ جو خطہ ہے, یہ اس کے متعلق عرب لیگ اور عرب لیگ والے فیصلہ کر سکتے. تو پاکستان نے جب اسرائیل کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا, وہ بیسیکلی عرب لیگ اور عربوں کا ساتھ دیا تھا پاکستان میں, اور یہ صحیح فیصلہ تھا. اسرائیل کی مخالفت نہیں تھی کہ عرب اگر مخالفت کر رہے ہیں ہم نے ان کا ساتھ دینا, کیونکہ یہ مسلمان ہیں, ہم نے مسلمانوں کا ساتھ دینا. انہوں نے اس وجہ سے دیا تھا. نہیں تو پاکستان کا ڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا, پاکستان کا ڈائریکٹلی انڈیا کے ساتھ جھگڑا تھا. تو یہ بیسیکلی سچویشن ہے. اب پاکستان کا ڈائریکٹلی انڈیا کے ساتھ جھگڑا ہے کشمیر کے اوپر. یہ عربوں کو اور ٹرکوں کو, یہ جو ترکی والے ہیں, ان کو ساتھ دینا چاہیے. پاکستان کا فیصلہ پاکستان ہی کرے گا. یہ نہ عرب کریٹیسائز کر سکتے ہیں, نہ ٹرکس کریٹیسائز کر سکتے ہیں. اگر پاکستان کشمیر تھوڑا سا انڈیا کو دے دے, یا سارا کا سارا اپنا لے لے, یا جیسے بھی کوئی ڈیل ہوگی, ان کا کام ہے صرف اپنا ویٹ پاکستان کے کھاتے میں ڈالنا. اسی طرح فلسطین کے متعلق اسرائیل کو ماننا نہیں ماننا, یہ سعودی عرب اور یو اے ای اور مصر, چونکہ یہ ان کے جو ہے نا سائے میں رہتے ہیں. پاکستان بہت دور کا باہر کا ملک ہے, جو یہ کہتے ہیں پاکستان کو اس کے ساتھ چلنا چاہیے اور چلنا پڑے گا. پاکستان کا ڈائریکٹلی فلسطین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کا ڈائریکٹلی کشمیر کے ساتھ تعلق ہے. سعودی عرب کا ڈائریکٹلی کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, سعودی عرب کا ڈائریکٹلی فلسطین کے ساتھ تعلق ہے. پاکستان کو سعودی عرب اور یو اے ای اور مصر اور قطر یہ وغیرہ جو بھی یہ جو ملک ہیں, وہ جو فیصلہ کریں گے اسرائیل کے متعلق اور فلسطین کے متعلق, وہ عربوں کا ساتھ دینا چاہیے. آپ لوگ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے. اور اسی طرح ٹرکی کو کرنا چاہیے, اسی طرح ایران کو کرنا چاہیے, ان کی ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے. اور اسی طرح ٹرکی کا جو اپنا مسئلہ ہے نا, وہ ہے گریس کے ساتھ سائپرس کے اوپر, قبرص کے اوپر. یہ جو یونان ہے
اور یہ جو ٹرکی ہے تو ان دونوں کے درمیان جو جھگڑا وہ ہے قبرص کے اوپر کہ یہ میرا ہے کہ یہ میرا ہے. تو اس سلسلے میں پاکستان اور عربوں کو اور ایرانیوں کو ٹرکی کا ساتھ دینا چاہیے. قبرص کے متعلق ٹرکی والے جو بھی فیصلہ کرے, آدھا قبرص وہ لیتے ہیں, پورے یونان کو دے دیتے ہیں, سارا کا سارا یونان سے لے لیتے ہیں. آپ نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے. پاکستان نے پچھلے 70 سال میں فلسطینیوں کے متعلق جو بھی فیصلہ کیا وہ سعودی عرب اور سارے عرب ممالک کے پیچھے رہ کر کیا, ان کو سپورٹ کر کے کیا, کیونکہ ڈائریکٹلی جو اس سلسلے میں فیصلہ لینا وہ عرب ہی لے سکتے ہیں, نہ ٹرکس لے سکتے ہیں, نہ پاکستانی, نہ ملیشین, نہ ایرانی. تو اس سلسلے میں ان کی ٹانگیں نہ کھینچیں, بس ان کو پیج پر لے کر آئے, سیب پیج پر, کہ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہو, ہمیں بھی کانفیڈنس میں لو. ٹانگیں نہیں کھینچنی جس طرح یہ سعودی عرب والے کہہ رہے ہیں, پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب والے یہ کشمیر کے اوپر انڈیا کے ساتھ ایسے تعلقات بنا رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں تقریباً. تو سعودی عرب والوں کو بھی اپنا ویٹ سارا کا سارا جیسے پاکستان نے ڈالا فلسطین کے کیس میں عربوں کے لیے سارا ویٹ اپنے کے پیچھے ڈالا, اسی طرح یہ جو عرب ہیں ان کو بھی سب کو مل کر وائس ورثہ کے کیس میں یہ سپورٹ کرنا چاہیے. جو کہتے تھے عدلے کا بدلہ, تو تبادلے میں ان کو بھی پاکستان کو کشمیر پر سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو بھی ٹرکی کو قبرص پر سپورٹ کرنا چاہیے. ٹانگیں ایک دوسرے کی نہ کھینچیں. تو جہاں تک یہ جو بات ہے ملیشیا کی, اس کا تو تینوں کیسوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ملیشیا بھی عربوں کو سپورٹ کرے فلسطین پر, پاکستان کو بھی سمجھائے کہ جو عرب کہتے ہیں ان کا یہ ایریا ہے, غلط فیصلہ کرے صحیح فیصلہ کرے ان کے اوپر ہے. پاکستان کشمیر کے اوپر غلط فیصلہ کرے صحیح فیصلہ کرے, عربوں نے صرف سپورٹ کرنا ہے, ایرانیوں اور ٹرکوں نے صرف سپورٹ کرنا ہے, وہ چاہے فیصلہ غلط کرے یا صحیح کرے. اسی طرح ٹرکی جو قبرص کے اوپر فیصلہ کرے, چاہے وہ سارا یونان کو دے دے یا چاہے وہ سارے کے اوپر خود قبضہ کر لے, ٹرکی نے فیصلہ کرنا ہے. یہ ٹرکی کا معاملہ ہے, پاکستان اور عربوں کا یہ قبرص معاملہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح چلتی ہوتی ہے. تو پاکستان نے بہت اچھا کیا, اپنے عرب بھائیوں کی سپورٹ کی, لیکن عرب بھائیوں نے اب کتنی سپورٹ کیا کشمیر کے اوپر یہ علیحدہ مسئلہ ہے. پاکستان نے تو بہت زیادہ سپورٹ کی, لیکن سیدھی سی جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں, پاکستان کو عربوں کی سپورٹ کرنی چاہیے فلسطین اور اسرائیل کے ایشو کے اوپر. جیسے پاکستان عربوں نے کہا کہ اسرائیل کو ہم نہیں مانتے, پاکستان نے اپنا ویٹ ان کے پیچھے ڈالا, ہم بھی نہیں مانتے, حالانکہ پاکستان کا ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا فلسطین کی کسی زمین کے ساتھ, عربوں کی کسی زمین کے ساتھ, لیکن چونکہ وہ مسلمان ہے پاکستان نے کہا کہ ہم نے ان کی سپورٹ کرنی ہے. سیم اسی طرح ٹرکی اور عربوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی سپورٹ کرے کشمیر کے اوپر. آگے فیصلہ پاکستان نے کرنا ہے, نہ پاکستان اور ٹرکی ماما بن کر عربوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ تم فلسطین پر یہ کرو, اسرائیل کو وہ کرو, نہ ٹرکی اور سعودی عرب والے مامے بن کر پاکستان کو کشمیر پر سمجھا سکتے ہیں کہ تم انڈیا کے ساتھ صلح کرو یا دوستی کرو. یہ وہ نہیں سمجھا سکتے, ایک دوسرے کے مامے نہ بنے. اسی طرح جو پاکستان اور عرب ہیں یہ ٹرکی کی صرف سپورٹ کر سکتے ہیں, یہ ٹرکی کے مامے بن کو ان کو بتا نہیں سکتے کہ قبرص پر تم نے یہ کیوں کیا, تم نے سارا یونان کو کیوں دے دیا, تم نے سارا خود کیوں نہیں لیا, ایسے کدھر. ایسے اپنے بھائیوں کی ٹانگیں نہ کھینچے, یہ پڑھی لکھی اپروچ نہیں ہے. اور اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا اینڈ کے اوپر صرف اپنے یہ جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, یہ عمران خان نے اتنی اچھا انہوں نے کام کیا ہوا تھا عمران خان نے کشمیر کی ساتھ, یہ نا بیسیکلی مومنٹم کو نہیں لے سکے, یہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے یہ شاہ محمود قریشی وغیرہ. اب یہ لوگ, تو اس میں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ عربوں نے شاید پاکستان کو اتنا نہیں سپورٹ کیا, لیکن یہ خود بھی نا بیسیکلی سوئے رہتے ہیں. یہ شاہ محمود قریشی وہ سانپ ہے کہ جب پاکستان اور امریکہ کی ڈیل ہو رہی تھی نا, انڈیا ڈرا بیٹھا تھا کہ پاکستان نے 8 F-16 امریکہ کو دے دینے ہیں. تو یہ پاکستان کی ٹانگ کھینچنے کے لیے اس نے ریمنڈ ڈیوس کا ایشو کریٹ کر لیا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس ہم نے واپس نہیں کرنا. اگر اس وقت یہ شور نہ مچاتا, امریکی نہ پاکستانیوں کی طرف سے گھبراتے, انہوں نے دیکھا یہ تمہارے مخالف ہوتے جا رہے ہیں, ہم ریمنڈ ڈیوس مانگ رہے یہ نہیں دے رہے. اگر یہ ریمنڈ ڈیوس امریکہ کو دے جاتا, پاکستان کو F-16 مل جاتے. اور اس کی دوسری کارکردگی دیکھیں, یہ کیسے یہ لوگ انڈیا کے لیے کام کرتے ہیں اور پاکستان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. اس سلسلے میں اس نے یہ کہا کہ آکڑ گیا, ہم نے ریمنڈ ڈیوس نہیں کرنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوں. جیسے ہی تعلقات خراب ہوں گے انڈیا خوش ہوگا کیونکہ پاکستان کو F-16 نہیں ملیں گے. اب دوسرے کیس میں انہوں نے کہا کیا, جب یہ پچھلے سال فیبروری میں پاکستان نے یہ ابھینندن پکڑا ہے, اب یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, یہ کیا کہتا ہے, سب سے پہلے شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ ہم نے ابھینندن کو واپس کرنا, انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے ہیں. یار انڈیا تمہارے ملک پر حملہ کر رہا ہے, اپنے فوجی بھیج رہا ہے, تم ان کے فوجی پکڑ رہے ہو, ان کے متعلق پھر بھی تمہارے ساتھ اتنی ہمدردی ہے.
کہ تم نے ان کے فوجی واپس کرنے ہیں. یہاں پر اس کی اکڑ کہاں گئی تھی؟ سارا پاکستان کہتا نا کہ ابھینندن کو ہم نے واپس کرنا ہے. میں دیکھتا شاہ محمود قریشی کھڑا ہوا ہے, یار یہ بندہ اکڑ گیا تھا امریکہ کے آگے, یہی بندہ اکڑ گیا انڈیا کے آگے بھی. نہیں اکڑا. کیوں؟ کیونکہ انڈیا کے لیے کام کرتے ہیں یہ لوگ. یہ اس وقت بھی انڈیا کے لیے کام کر رہا تھا جب یہ امریکنوں کے آگے اکڑا تھا کہ ہم نے ریمنڈ نہیں واپس کرنا. اس کو پتا تھا امریکی ڈر جائیں گے, وہ کہیں گے یار پاکستانی تو لگتا ہمارے دشمن ہو گئے, یہ تمہارا ایک بندہ نہیں واپس کر رہے اور ہم ان کو اتنا زور لگا رہے ہیں, تو یہ لوگ تو اب دوست نہیں رہے, تو وہ F-16 نہیں دیں گے. وہی ہوا. دوسرے کیس میں اس نے کیا کیا کہ انڈیا کا بندہ پکڑا گیا, میرے بھائیوں کا بندہ پکڑا گیا. اتنے غدار ہیں یہ لوگ, انڈیا کے ساتھ ملے ہیں. سب سے پہلے اس بندے نے کہا تھا, میں حیران رہ گیا کہ یار یہ وہی شاہ محمود قریشی ہے جو امریکہ کے سامنے توڑ کرا رہی تھی اتنے, ہم کیوں تمہارا بندہ واپس کریں, اور انڈیا کے سامنے لیٹ گیا. یہ لو جی ابھینندن. روف کلاسرا نے بات کی, ہزاروں بندوں نے اس کے بعد میں نے سوچا وہ صرف اس کی بات پکڑ کے آگے چل پڑے تھے. وہ بھی بیسیکلی جاہل ہے نا, لیکن اس کی چلاکی دیکھیں. سب سے پہلے یہ بولا تھا انڈیا کے مائد نہیں انڈیا کا ابھینندن ہم واپس کریں گے. نہیں یار اس کی آپ آکڑ کہاں گئی ہے؟ یہ تو امریکیوں کا بھی آکڑ دکھا رہا تھا کہ ہم نے ریمنڈ ڈیوس نہیں واپس کرنا. ریمنڈ ڈیوس سے تو غلطی سے گولیاں چلی تھی, ابھینندن تو خود لڑنے آیا تھا. مودی نے ابھینندن, اور اگر ابھینندن کامیاب ہو جاتا ہمیں بہت زیادہ مشکل پیش آنی تھی. وہ تو ابھینندن جیسے پکڑے گئے انڈیا والے ڈر گئے, الٹا ان کے 2 جہاز گر گئے. اگر پاکستان کے 2 جہاز گر جاتے, وہ پاکستان کے پائلٹ پکڑتے, انہوں نے پاکستان کو نانی یاد کروا دینی تھی, یہ شاہ محمود کو بھی. یہ لوگ اتنے آپ لوگ اس بات کو ذرا غور سے سمجھے ہیں کہ انڈیا کا میں بندہ پکڑوں تو فوراً کو یہ لو, یا انڈیا نے ہمیں کوئی F-16 نہیں دینے. وہ الٹا تو اپنے جہاز ہمارے F-16 کو تباہ کرنے کے لیے بھیج رہے تھے. امریکہ سے ہمیں F-16 ملے تھے انڈیا کے خلاف, لیکن یہ انڈیا کا ایجنٹ, اس کو پتا تھا 8 F-16 امریکہ نے ہمیں دے دیے تو انڈیا والے تو مارے جائیں گے. ادھر سے انڈیا والے شور مچا رہے تھے, ادھر سے یہ شاہ محمود قریشی بول پڑا بڑی چڑاکی سے, ہم نے ریمنڈ ڈیوس نہیں واپس کرنا. سارے تعلقات خراب ہو گئے. اس وجہ سے, ان غداروں کی وجہ سے امریکہ پاکستان کو F-16 نہیں دیتا. اپنے پاکستان میں جو بہت سارے لوگ اندر کھاتے انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نا, وہ امریکہ کے ساتھ کوئی ایسی 2 نمبری پاکستان کے اندر رہتے رہتے ہی کر دیتے ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے. اور جب بھی پاکستان کو کوئی اچھی چیز امریکہ دینے لگا انڈیا کے خلاف یوز کرنے کے لیے, پاکستان سے کوئی بندہ کھڑا ہو گیا اپنے ہی ملک سے انڈیا والے کہ یار F-16 اگر میں روکوں گا تو یہ تو سنہری موقع, میں لڑائی پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت وہ امریکہ کے کہنے پر ریمنڈ واپس کرنے پڑتی, میں کہہ دیتا ہوں نہیں کرنا, ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے. اور انڈیا کے معاملے میں کسی نے بھی نہیں بات کی, انڈیا والوں نے بھی ابھینندن کا نہیں تھا مانگا. کیوں؟ ان کا ایجنٹ تھا پاکستان میں بولنے کے لیے شاہ محمود قریشی. ہمیں ابھینندن کو واپس کرتے, میں کہا یار یہ شاہ محمود قریشی وہی ہے جو امریکہ کے سامنے لڑ پڑا تھا کہ ہم کیوں تمہارا ریمنڈ واپس کریں. اب انڈیا کے ساتھ لڑے, ہم کیوں تمہارا ابھینندن واپس کریں, تم نے ہمارے ملک پر حملہ کرنے کے لیے اسے بھیجا. نہیں کریں گے, بیچ خاطر ملے ہوئے ہیں. تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا, آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں. ان لوگوں کی باتیں برائے مہربانی نہ سنیں. دیکھنے کا شکریہ.